बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस दिन का जब हर तरफ आग ही आग भड़क रही होगी, जब जहन्नुम को मैदान महशर में खींच कर लाया जाएगा। उस वक्त जहन्नुम की धाड़ सुनकर अंबिया कराम भी लर्ज़ जाएंगे, फरिश्ते कांप उठेंगे और इंसान खौफ के मारे बेहोश होने लगेंगे। जहन्नुम को लाने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे और हर फरिश्ते के हाथ में 70,000 लगामें होंगी, मगर फिर भी वो आग ऐसी बेकाबू होगी कि धाड़ें मारती हुई कहेगी, क्या कुछ और भी है। उस दिन कोई सहारा न होगा, कोई मददगार न होगा। जहन्नुम की लपटों में जब गुनाहगार झोंके जाएंगे तो उनकी खालें जल जल कर टपकने लगेंगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं इरशाद फरमाया, जब उनकी खालें जलकर राख हो जाएंगी तो हम उनके लिए नई खालें पैदा कर देंगे ताकि वो बार बार अजाब का मज़ा चखते रहें। और जब वो प्यास से तड़पने लगेंगे और पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उन्हें खोलता हुआ जहरीला पानी दिया जाएगा, ऐसा पानी जो उनके जिगर और आंतों को काट डालेगा। और जब भूख से तड़पने लगेंगे तो खाने को कुछ न मिलेगा सिवाय ज़क़ूम के दरख्त के, जिसका फल शैतान के सर की तरह खौफनाक होगा। जब वो इसे खाएंगे तो उनके गले में फंस जाएगा और पेट में आग की तरह जोश मारेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये वो दिन होगा जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, सब उम्मीदें टूट जाएंगी। कोई बाप अपने बेटे को ना पहचानेगा, कोई माँ अपनी औलाद को ना देखेगी, कोई मालो दौलत, कोई रिश्ता नाता कुछ भी काम ना आएगा। लेकिन उस अंधेरे में, उस होलनाक दिन में एक ही उम्मीद बाकी होगी, और वो होंगे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनी उम्मत के लिए अपने रब के हजूर सजदारेज होंगे और अपने रब से कहेंगे, या रब उम्मती उम्मती। आज की इस वीडियो में हम जहन्नुम की हकीकत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के मंजर को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। ये वीडियो आपको झंझोड़ देने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कैसा कैदखाना है, जिसकी दीवारें भी आग की होंगी, जिसकी छत भी आग की, जिसके बिस्तर भी आग के होंगे, उसकी जंजीरें भी आग की होंगी, जहाँ पीने के लिए दिया जाएगा खोलता हुआ गर्म पानी, और जहाँ खाने को दिया जाएगा ज़क़ूम नाम का एक कांटे वाला फल। जब हशर के मैदान में फैसला मुकम्मल हो जाएगा और गुनाहगार बंदों को उनके नामा अमाल उनके बाएं हाथ में थमा दिए जाएंगे तो उनके चेहरे खौफ और मायूसी से स्याह पड़ जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उनको घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। हदीस में आता है कि उस दिन जहन्नुम को 70,000 जंजीरों से बांध कर लाया जाएगा और वह इस कदर गुस्से और जलाल में धाड़ेगी कि उसकी आवाज़ से पूरा मैदान महशर खौफ से लर्ज़ उठेगा। जब गुनाहगारों को जहन्नुम के करीब लाया जाएगा तो वो दूर ही से जहन्नुम का खौफनाक शोर और सांसें लेने की आवाज़ सुन लेंगे। उस वक्त जहन्नुम के पहरेदार फरिश्ते जबर के साथ उनको पकड़ लेंगे। उनकी शक्लें निहायत हैबतनाक होंगी और उनकी आंखों में ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं होगा। उनके दिल पत्थर की तरह सख्त होंगे। वो बगैर किसी बात के 70 हाथ लंबी आग की जंजीरों से उन गुनाहगारों के हाथों और पाँव को बांध देंगे। फिर इन जंजीरों के जरिए वो उनको मुंह के बल जानवरों की तरह घसीटते हुए जहन्नुम के अजीम और होलनाक दरवाज़ों की तरफ ले जाएंगे। जहन्नुम के कुल 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए अलग अलग अजाब का दर्जा मुकर्रर है। हर दर्जा ऊपर वाले दर्जे के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा सख्त होगा। जब गुनाहगारों को उनके अपने अपने दरवाज़ों के सामने लाया जाएगा तो वो दरवाजे एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुलेंगे। दरवाज़ा खुलते ही जहन्नुम के अंदर से नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और बदबू निकलेगी, जो गुनाहगारों की अजियत को कई गुना बढ़ा देगी। उस वक्त जहन्नुम के पहरेदार फरिश्ते उनको धक्का देकर कहेंगे, दाखिल हो जाओ, यही तो तुम्हारा वो आखिरी ठिकाना है जिसे तुम दुनिया में झुटलाते थे। जब गुनाहगारों को धक्का देकर इस होलनाक जहन्नुम के अंदर फेंका जाएगा तो सबसे पहला एहसास उनको उसकी आग का होगा। जहन्नुम की आग दुनिया की आग जैसी नहीं होगी। हदीस में आता है कि जहन्नुम की आग को 70,000 साल तक जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई,
پھر 70,000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر مزید 70,000 سال تک جلایا گیا تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب وہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہے۔ جہنم ایک تاریک، گہری اور شدید گرم آگ کا قید خانہ ہے۔ یہ آگ ان کے جسموں کو اس طرح لپک کر پکڑے گی کہ ان کی کھال جلا کر گوشت پگھلا دے گی اور ہڈیوں تک پہنچ جائے گی۔ وہاں ان کو پہنایا جائے گا آگ کا لباس جو ان کے جسم پر ہمیشہ رہے گا اور جس پر آگ بھی بہت تیزی سے پھیلے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جو تیزاب نما ہوگا اور ان کے سروں کو پھاڑ کر ان کی کھال جلا کر پیٹ کی آنتوں تک پہنچ جائے گا اور پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گا۔ اس خوفناک عذاب کے دوران شدید گرمی اور پیاس سے ان کے گلے سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ ایک ٹھنڈے قطرے کے لیے فریاد کریں گے۔ تب ان کے سامنے مشروب کے طور پر پیش کیا جائے گا حمیم، یعنی کھولتا ہوا پانی۔ پیاس کی شدت سے جب وہ اس کو پینے کے لیے منہ قریب کریں گے تو اس کی تپش سے ان کے ہونٹ اور چہرے کی کھال جھلس کر برتن میں گر پڑے گی، اور جب وہ اس پانی کو پئیں گے تو یہ ان کے اندر پہنچتے ہی آنتوں کو پگھلا دے گا۔ پھر بھی جب ان کی پیاس نہیں بجھے گی تو ان کو دیا جائے گا ایک اور قسم کا کھولتا ہوا پانی۔ یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون، پیپ اور گندگی کا بدبودار مرکب ہوگا۔ جب جہنم کی آگ ان کے جسم کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی تو کیا ان کا عذاب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی ان کی کھال جل کر ختم ہو جائے گی تو ہم اس کی جگہ ان پر نئی کھال لگا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ برابر چکھتے رہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی اذیت کم نہیں ہوگی۔ بار بار ان کی کھال جلے گی اور بار بار نئی کھال دے دی جائے گی، اور یوں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے جہنمی بھوک کی شدت سے تڑپنے لگیں گے۔ ان کے پیٹ بھوک کی اذیت میں اس طرح جلتے رہیں گے کہ وہ کھانے کے لیے چیخیں گے۔ تب ان کے سامنے کھانے کے طور پر پیش کیا جائے گا جہنم کے خاص درخت کا پھل جسے زقوم کہا جاتا ہے۔ اس کا پھل نہایت ہی بدصورت اور خوفناک ہوگا، گویا شیطان کے سر کی طرح۔ بھوک کی شدت سے جب جہنمی کوئی چارہ نہ پا کر اس کو کھائیں گے تو وہ ایک نئے ہولناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ پھل اتنا کڑوا، بدبودار اور کانٹے والا ہوگا کہ منہ میں جاتے ہی ان کا منہ زخمی ہو جائے گا۔ جب وہ اس کو نگلنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کے گلے میں تیز دھار کانٹے کی طرح اٹک جائے گا اور ان کو اذیت دے گا۔ وہ نہ تو اس کو نگل سکیں گے اور نہ ہی باہر نکال سکیں گے، اور جب یہ پھل کسی طرح ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو یہ کھولتے ہوئے تیل کی طرح ابلنے لگے گا اور پیٹ کی آنتوں کو جلا کر بھسم کر دے گا۔ گلے میں اٹکے ہوئے کانٹے کی اذیت سے بچنے کے لیے جہنمی پھر کھولتے ہوئے پانی کی طرف دوڑیں گے۔ اس پانی کو پینے سے ان کی آنتیں جل جائیں گی، مگر وہ گلے میں اٹکے ہوئے کانٹے کو اتارنے کے لیے یہ کھولتا ہوا پانی اونٹوں کی طرح پیتے رہیں گے۔ یوں وہ ایک ہولناک عذاب میں مسلسل مبتلا رہیں گے۔ بھوک مٹانے کے لیے وہ زقوم کھائیں گے جو ان کے گلے اور پیٹ میں اذیت دے گا، اور اس اذیت سے بچنے کے لیے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے جو ان کے جسم کو اندر سے پگھلا دے گا، اور یوں وہ ایک مسلسل عذاب کے چکر میں پھنسے رہیں گے۔ اس خوفناک آگ، پانی اور کھانے کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اور بھی سخت جسمانی عذاب ہوگا۔ ان کو مارنے کے لیے ہوں گے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے، اور ہر ہتھوڑا اتنا وزنی اور طاقتور ہوگا کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جہنم کے پہرے دار فرشتے ان کے سروں پر ایسے زوردار ہتھوڑوں سے ماریں گے کہ ان کی کھوپڑیاں چکنا چور ہو جائیں گی۔ جب وہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر انہیں آگ کے گہرے حصے میں پھینک دیا جائے گا۔ ہر بار مارنے کے بعد ان کا جسم چکنا چور ہو جائے گا، اور پھر فوراً ان کے جسم کو پہلے جیسا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں۔ یہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ سخت عذاب سہتے سہتے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے اور افسوس کرتے رہیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے، ہائے کاش ہم اپنے لیڈروں کی بات نہ سنتے۔ پھر مایوسی اور غصے میں وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے۔ جو دنیا میں کمزور تھے یعنی عام لوگ، وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے، تم ہی تو ہو جس نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، تم ہی نے ہمیں اللہ بھلا دیا تھا، آج ہمارے عذاب کا کچھ حصہ تم بھی برداشت کرو۔ اس وقت دنیا کے وہ متکبر لیڈر جواب دیں گے،
اللہ نے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، تم خود ہی ہمارے پیچھے آئے تھے۔ آج کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں، ہم سب کا انجام ایک ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ جب سب شیطان کو الزام دیں گے تو وہ کہے گا، میں نے تو تمہیں سچی بات کہی تھی اور میں نے تمہیں جھوٹا وعدہ دیا تھا، تم پر تو میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا اور تم خود میرے پیچھے آئے تھے، لہٰذا آج اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، یہاں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری۔ باپ اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، مگر بھاگیں بھی تو کہاں؟ جہنم سے گناہگار اہل جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے، وہ اپنے دنیا کے پہچانے ہوئے چہرے اپنے اہل و عیال کو جنت کے باغوں میں سکون کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ منظر ان کے دل کو جلانے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے، اے جنت کے لوگوں، ہمارے اوپر ذرا ٹھنڈا پانی ہی ڈال دو، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ جنتی جواب دیں گے، یقیناً اللہ نے یہ سب کچھ کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جب وہ سمجھ جائیں گے کہ آج ہمارا کوئی راستہ نہیں، کوئی امید نہیں، تب وہ موت کے لیے ترسیں گے، اور وہ جہنم کے بڑے فرشتے مالک کے پاس 1000 سال تک فریاد کرتے رہیں گے، اور وہ کہیں گے، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں یہی موت ہی دے دے۔ مالک فرشتہ ان کی کسی فریاد کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ طویل عرصہ گزرنے کے بعد وہ نہایت سختی سے کہے گا، نہیں، تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی، تمہیں یہی ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ جواب سن کر ان کی آخری نجات کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اس ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے موت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ ان کی تکلیف اور افسوس 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ جہنم کی اس اذیت اور مایوسی میں ایک گروہ کے لیے خاص امید ہوگی، وہ ہیں وہ مسلمان جو دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مگر اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ ہزاروں لاکھوں سال تک جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ آگ کی تبش سے ان کے جسم جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سزا بھگتتے بھگتتے ایک وقت آئے گا جب اللہ پاک چاہے گا کہ ان کے دلوں سے جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اور ان کے دلوں میں جو تھوڑا سا ایمان باقی ہوگا اس کے سبب ان پر رحم فرمایا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ، جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ فرشتے جہنم میں داخل ہوں گے اور ان تمام گناہگار مسلمانوں کو تلاش کریں گے جن کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، کیونکہ جہنم کی آگ سجدے کے نشان کو نہیں چھوئے گی، مگر ایسے اوپر ہی بہت سے گناہگار مسلمان ہوں گے جن کو فرشتے پہچان نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے کون سفارش کرے گا؟ اس وقت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تب اللہ پاک فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا رب، امتی امتی، اے میرے پروردگار، میری امت میری امت۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ، تمہاری امت میں جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ایک بڑے گروہ کو جہنم سے نکال لائیں گے، پھر وہ دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے اور دوبارہ سفارش کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بڑے گروہ کو جہنم سے نکال لائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کو جہنم سے نکالتے رہیں گے۔ جو لوگ جہنم سے نکلیں گے ان کے جسم جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کو پھر جہنم اور جنت کے درمیان میں ایک نہر حیات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جائیں گے۔ اس نہر میں ڈوبتے ہی ان کے پورے جسم دوبارہ نئے ہو جائیں گے اور وہ چاند کی طرح روشن اور حسین ہو جائیں گے۔ ان کے جسم کے سب زخم اور نشان ختم ہو جائیں گے۔
اور ان کی پیشانی پر ایک خاص نشان ہوگا جس پر لکھا ہوگا یہ وہ جہنمی ہیں جنہیں رحمان نے جہنم سے نجات بخشی۔ یوں اللہ پاک کی بے پناہ رحمت اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے تمام گناہگار مسلمان جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، وہ سب ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد بھی جہنم خالی نہیں ہوگی۔ پھر وہاں کون ہمیشہ رہے گا؟ وہاں وہ ہمیشہ بدنصیب لوگ رہیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، جو اللہ کا انکار کرتے رہے، جو منافق یا دھوکے باز تھے، جو ایمان لائے بغیر مر گئے، اور ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی سزا کبھی ختم نہ ہوگی اور وہ وہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ ان کا افسوس اور ان کی اذیت ہمیشہ کے لیے ہوگی جس کا کوئی انجام نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، جہنم کا عذاب کوئی کہانی نہیں، وہ آگ جس کی لپٹیں انسان کی ہڈیوں کو جلا ڈالے گی، وہ پانی جو آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، وہ کھانا جو پیٹ میں آگ کی طرح جوش مارے گا، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ سوچیے اگر اس دن ہمارے اعمال ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دیں تو کیا حال ہوگا، جب ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، جب فرشتے مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، اس وقت کون ہمارا سہارا ہوگا؟ دنیا کی دولت نہیں، ہمارے رشتے ناتے بھی نہیں، اس دن صرف ایک ہی سہارا ہوگا اور صرف ایک ہی امید ہوگی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اور یہ شفاعت ان کے نصیب میں ہوگی جو آج دنیا میں ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، جو اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ تو آج ہی فیصلہ کریں، کیا ہم اس دن جہنم کی آگ میں جھونکے جانے والے لوگوں میں ہوں گے یا ان خوش نصیب لوگوں میں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، کیا ہم واقعی اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ رکھے اور جہنم کے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔